आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी शख्सियत की बातों का जायजा लेने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेट पर बिल्कुल तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर और साइकिक रीडर समरीना शाह की। डॉक्टर अरीद जुल्फिकार के शो में उनका हालिया इंटरव्यू किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। मतलब आलमी साजिशों से बात शुरू होती है और फिर सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और नजरे बद के टोटकों तक जा पहुंचती है। हमारा मकसद यहां किसी की हिमायत या मुखालिफत करना नहीं है, बल्कि उनके इन हैरत अंगीज दावों को वाज़े तौर पर समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप बात को यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि इस दावे ने काफी लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। जरा सोचिए, लाहौर जैसे शहर में एक इल्यूमिनाटी पार्टी। समीराना शाह का दावा है कि उन्होंने खुद ऐसी एक गुप्त महफिल में शिरकत की, एक ऐसी जगह जहां अजीबोगरीब रोशनियां थीं और एक ऐसा म्यूजिक बज रहा था जो सीधा इंसान का जहन काबू कर ले। सुनने में बिल्कुल किसी साइफाई हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखती हैं। तो इस तज्जिये को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले बात होगी इसी लाहौर इल्यूमिनाटी पार्टी के दावों पर, फिर उनकी आलमी पेशगोइयों का जायजा लेंगे, उसके बाद साजिशों और नफ्सियात के दरमियान जो उन्होंने फ़र्क बताया है उस पर आएंगे, और आखिर में उनके बताए गए नजूमी तोटकों और हिफाजती तदाबीर को देखेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं हिस्सा अव्वल का, जो है लाहौर की इल्यूमिनाटी पार्टी के दावे। खैर, इन दावों की तफसील कुछ इस तरह है। शाह के मुताबिक ये पार्टी एक रेड मून या सुर्ख चांद की रात को मुनक्किद हुई थी। वहां बजने वाले म्यूजिक को उन्होंने टेलीपैथी से तशबीह दी, यानी एक ऐसी धुन जो दिमाग को बिल्कुल सुन कर दें। लोगों ने अजीबोगरीब सींगों वाले कॉस्ट्यूम्स और खुसूसी सींग क्लिप्स पहने हुए थे जिनसे रोशनियां निकल रही थीं। मंशियात और शराब का जिक्र भी हुआ, और सबसे बड़ी बात उनका दावा है कि इस सब में पाकिस्तान की इंडस्ट्री के नामवर लोग, सियासतदान और इन्फ्लुएंसर्स पूरी तरह शामिल हैं। अब एक और हैरत अंगेज बात, शाह का मानना है कि खुफिया तंजीमें अब मजीद खुफिया नहीं रहीं। उनके लफ्ज़ों में, इल्यूमिनाटी अब हमारे खून में शामिल हो चुका है। यानी पहले जो काम पर्दे के पीछे होता था, अब वो जानबूझकर आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मिसाल दी कि सोशल मीडिया पर ऐसे पेजेस मौजूद हैं जिन्हें लाखों लोगों ने फॉलो किया हुआ है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये नेटवर्क अब कितनी तेजी से फैल रहा है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ, जहां हम जियोपॉलिटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल पेशगोइयों पर बात करेंगे। आइंदा चंद सालों के लिए उनकी पेशगोइयां काफ़ी वाज़ेह हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक पीस मेकर बनकर उभरेगा और मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आलमी ताकतों की बात की जाए तो दुनिया का झुकाव चीन या रूस की तरफ हो सकता है। एक बहुत दिलचस्प माशी मशवरा ये सामने आया कि दुबई या गल्फ के बजाय अब पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का वक्त अच्छा आने वाला है। ताहम 2026 को उन्होंने सूरज का साल करार दिया और खबरदार किया कि इस साल सैलाब और जलजले जैसी कुदरती आफत का बड़ा खतरा हो सकता है। तो फिर यह 2026 किसके लिए फायदेमंद होगा? उनके मुताबिक लियो यानी असद के लिए यह सुनहरी दौर होगा, क्योंकि सूरज इनका अपना सितारा है। इसके अलावा स्कॉर्पियो, पाइसीज, सेजिटेरियस और एरीज के लिए भी यह साल काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि पंजाब की मौजूदा वज़ीर आला का सितारा भी स्कॉर्पियो है, इसलिए आने वाला वक्त उनके लिए मज़ीद शोहरत और कामयाबी ला सकता है। अब आते हैं हिस्सा सोयम पर, साजिशें, जादू और नफ्सियात। ये हिस्सा थोड़ा सा पेचीदा और दिलचस्प है। यहाँ एक बहुत बड़ा तजाद देखने को मिलता है। एक तरफ तो शाह मुकम्मल यकीन रखती हैं कि आलमी सतह पर एलीट ओकल्टिज्म बिल्कुल सच्ची हकीकत है। वो एप्स्टीन फाइल्स और बच्चों की कुर्बानी जैसे संगीन आलमी दावों की तस्दीक करती हैं कि अमीर तरीन लोग शोहरत के लिए ये सब करते हैं। लेकिन जैसे ही बात मुकामी काले जादू या आम घरों में जिन भूत की आती है तो वो इसे बिल्कुल रद्द कर देती हैं। उनके मुताबिक मकामी पीरों के पास कोई ऐसी ताकत नहीं होती और लोग अपनी सुस्ती या नाकामी छुपाने के लिए जादू का बहाना बनाते हैं। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक वाज़ेह फिगर दिया, 99%। खुद एक साइकोलॉजिस्ट होने की हैसियत से उनका दावा है कि 99% लोग जो खुद पर जादू होने का शिकार समझते हैं, असल में सिर्फ नफ्सियाती मसाइल में घिरे होते हैं। यहां तक कि जिसमें सिर्फ विटामिन्स की कमी से भी ऐसी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं जिन्हें गलती से जादू समझ लिया जाता है। यानी उनके मुताबिक असल जादूगर दुनिया में शायद 1 या 2% हैं, बाकी सब जहनी बीमारी है। और अब हमारे आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज और हिफाजती तदाबीर। सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्क कैसे किया जाए कि मसला नफ्सियाती है या वाकई नज़र बद लगी है। शाह ने इसकी कुछ खास निशानियां बताईं। नज़र लगने की सबसे बड़ी अलामत माथे के बिल्कुल दरमियान, जिसे वो थर्ड आई कहती हैं, वहाँ शदीद दर्द का होना है। उसके साथ साथ कंधों पर अचानक भारीपन महसूस होना और चलती हुई जिंदगी या कामयाबियों का अचानक रुक जाना, ये सब नज़र लगने की वाज़ेह अलामतें हैं।
اگر کسی مہمان کی نیگیٹو انرجی سے بچنا ہو تو ان کا بتایا ہوا سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی انہیں فوراً پانی پیش کریں، کیونکہ پانی منفی انرجی کو جذب کر لیتا ہے۔ دوسرا قدم انتظار کریں جب تک مہمان گھر سے پوری طرح نکل نہ جائے، اور تیسرا قدم ان کے پیچھے تھوڑا سا نمک پھینک دیں، لیکن ایک اہم شرط ہے، نمک تبھی پھینکنا ہے جب مہمان بالکل دور چلا جائے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھ رہا ہو، ورنہ سوچ لیجئے اس نمک پھینکنے سے جھگڑے کی ایک نئی منفی انرجی شروع ہو سکتی ہے۔ روزمرہ زندگی کے لیے انہوں نے کچھ اور زبردست ٹپس بھی دیے۔ مثلاً اگر ویزا لگوانے میں آسانی چاہیے تو ہر بدھ والے دن کبوتر کے ایک جوڑے کو دانہ ڈالیں۔ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے سورہ قریش پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ ذاتی حفاظت کے لیے بٹوے میں 2-3 لونگ رکھیں جو نیگیٹو انرجی جذب کر لیں گی، مگر ہاں گھر میں داخل ہونے سے پہلے انہیں باہر پھینکنا مت بھولیے گا۔ اور دولت کو متوجہ کرنے کے لیے خوب عطر یا پرفیوم لگائیں، کیونکہ خوشبو سیارہ وینس کو خوش کرتی ہے اور وینس دولت لاتا ہے۔ تو اس سب کے بعد ذہن میں ایک بڑا سوال ضرور اٹھتا ہے۔ ہم نے ایلومیناٹی کی گپت پارٹیوں سے لے کر ویزا کے لیے کبوتروں کو دانہ ڈالنے اور مہمانوں کے پیچھے نمک پھینکنے تک کا لمبا سفر طے کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری جدید دنیا ایک طرف تو عالمی سطح کی بڑی بڑی سازشوں پر یقین رکھتی ہے اور دوسری طرف پرانے گھریلو ٹوٹکوں پر بھی اتنا ہی اعتبار کرتی ہے؟ کیا یہ کسی قسم کا نفسیاتی خوف ہے یا پھر زندگی کے مسائل کا کوئی آسان حل ڈھونڈنے کی کوشش؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خیر، امید ہے یہ تجزیہ دلچسپ لگا ہوگا۔ اگلی پیشکش تک کے لیے اپنے ارد گرد کی دنیا کو غور سے دیکھتے رہیے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور تھوڑا سا پراسرار موضوع ڈسکس کرنے والے ہیں۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ جسے لوگ صدیوں سے کالا جادو، آسیب یا چڑیلوں کا سایہ سمجھتے آئے ہیں، اس میں سے 99% کا علاج محض ایک وائٹامن کی گولی ہو؟ بالکل، یہ سن کر بہت سے لوگوں کو شاید حیرت ہو، لیکن حقیقت کچھ ایسی ہی ہے۔ ہاں، آج ہمارے پاس سمرانہ شاہ کے ایک انتہائی چشم کشا انٹرویو کے نوٹس اور تفصیلات موجود ہیں، اور وہ بیک وقت نفسیات، فیس ریڈنگ اور ستاروں کے علم پر بہت گہری گرفت رکھتی ہیں۔ ہاں بالکل، اور آج ہم جس ماخذ پر بات کر رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان چیزوں کی تہوں تک جایا جائے۔ صحیح، ہم لاہور کی جو پوشیدہ ایلیٹ پارٹیاں ہیں اور ان کا جو مائنڈ کنٹرول کا چکر ہے، وہاں سے لے کر قدیم شیطانی عقائد اور عالمی سیاست میں ستاروں کے کردار تک جائیں گے۔ اور سب سے اہم بات، انسانی نفسیات کی ان پیچیدہ تہوں تک بھی، جو ہمیں یا تو انتہائی کمزور بنا دیتی ہیں یا پھر انتہائی طاقتور۔ بالکل، ایگزیکٹلی۔ دیکھیں، اس ساری گفتگو کے ماخذ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بظاہر جو بکھرے ہوئے موضوعات لگتے ہیں نا، یہ دراصل ایک ہی دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ دھاگا ہے انسان کی طاقت حاصل کرنے کی ہوس اور اپنے اندر کے خوف سے فرار۔ جب ہم ان تفصیلات کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ ماڈرن سوسائٹی نے پرانے وہموں کو ختم نہیں کیا ہے، صحیح، بلکہ انہوں نے انہیں نئے اور شاید زیادہ خطرناک طریقوں سے اپنا لیا ہے۔ یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر ہم سیدھا اس رپورٹ کے سب سے چونکا دینے والے حصے سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ ہاں، وہ لاہور والی پارٹی۔ بالکل، ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں، سامعین کے لیے میں خاکہ کھینچتا ہوں۔ لاہور شہر کے اندر ایک برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے اور آسمان پر سرخ چاند یعنی ریڈ مون نکلا ہوا ہے۔ ہاں، اور تفصیلات کے مطابق وہاں کا ماحول کسی بھی طرح لوکل نہیں تھا۔ ہاں بالکل، ایسا لگ رہا تھا جیسے یورپ کی کوئی خفیہ محفل ہو۔ شرکا نے بڑے عجیب و غریب لباس پہنے میں، اور وہ سروں پر سینگوں والے کلپس۔ ہاں وہ سینگوں والے کلپس جن سے پراسرار روشنیاں نکل رہی تھیں، اور سب سے حیران کن چیز ایک مشہور ڈی جے کا میوزک تھا جس نے پورے ہجوم کو ایک عجیب سی ذہنی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ دیکھیں، اس کیفیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی عام تفریح نہیں تھی۔ ماخذ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ میوزک اور ماحول لوگوں کے ذہنوں کو ایک خاص فریکوینسی پر لا کر ہپنوٹائز کر رہا تھا۔ ہپنوٹائز؟
مطلب باقاعدہ کنٹرول. ہاں، جسے ہم شعور کا بائی پاس ہونا کہتے ہیں. جب انسان ایسی محفلوں میں ایک خاص قسم کی دھن، روشنیوں کے پیٹرن اور ڈرگز کا استعمال کرتا ہے نا، تو اس کا باشعور دماغ سو جاتا ہے. وہ دماغ جو اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے. بالکل. اور اس کا جو لاشعور ہے وہ مکمل طور پر اس ڈی جے یا اس ماحول کے قابو میں آ جاتا ہے. مطلب وہ لوگ زون آؤٹ ہو چکے تھے. یہ تو بہت خوفناک ہے. یعنی لوگ اپنی مرضی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس حالت میں وہ ڈی جے کے کسی بھی اشارے پر مطلب کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے. ہاں، حتیٰ کہ کسی کی جان لینا بھی. باپ رے. لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے. یہ تو پڑھے لکھے باشعور اور مطلب جدید دور کے لوگ ہیں نا، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ اتنی آسانی سے اس مائنڈ کنٹرول یا سبلیمنل میسیجنگ کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ دراصل انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا خلا ہے. خلا؟ کس طرح کا خلا؟ اس پارٹی میں موجود زیادہ تر افراد وہ تھے جو بظاہر خود کو کسی بھی مذہب یا اعلیٰ طاقت کے تصور سے آزاد سمجھتے تھے. ایتھیزم یا الحاد کی طرف جھکاؤ تھا. صحیح. جب کوئی انسان کائنات میں کسی بھی روحانی یا اخلاقی ضابطے کا انکار کر دیتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ مکمل آزاد ہو گیا ہے. لیکن حقیقت میں وہ اندر سے ایک شدید عدم تحفظ اور خالی پن کا شکار ہوتا ہے. اور پھر وہ اس خالی پن کو بھرنے کے لیے کچھ ڈھونڈتا ہے. بالکل. ایسے منظم گروپس اور پارٹیاں اسی خالی پن کا فائدہ اٹھاتی ہیں. وہ انہیں ایک جھوٹی طاقت اور ایک کمیونٹی کا احساس دلاتے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے سامنے جھکنا چاہتا ہے. ہاں، یہ تو ہے. اور جب وہ خدا کو نہیں مانتا تو وہ اکثر ایسی خفیہ سوسائٹیز کے جال میں پھنس کر اپنا مطلب ذہنی کنٹرول کھو دیتا ہے. ہاں، یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آزادی کی تلاش ہی انہیں ذہنی غلامی کی طرف لے گئی. اور سورس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے لوگ، بااثر سیاستدان اور سوشل میڈیا کے بڑے نام ان سرگرمیوں کا حصہ ہیں. ہاں، اور وہ باقاعدہ شیطانی علامات یا ڈیول سائنز کیمرے کے سامنے بناتے ہیں. بالکل. تو کیا یہ صرف ایک نیا ٹرینڈ ہے یا فیشن ہے؟ نہیں، یہیں سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اشرافیہ کا اس طرف جھکاؤ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے. یہ جدید پارٹیاں اور علامات دراصل تاریخ کے قدیم ترین تاریک عقائد کا ہی مطلب ماڈرن ورژن ہے. صحیح. یہ محض فیشن نہیں بلکہ ایک سوچ کا تسلسل ہے. ایگزیکٹلی. میرا مطلب ہے یہ نکتہ بہت اہم ہے کیونکہ انٹرویو میں بال ڈیویل کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے. بال ڈیویل؟ ہاں، اگر قدیم تاریخ کا مطالعہ کریں تو کینانائٹ یا فونیشین تہذیبوں میں بال ایک ایسا دیوتا مانا جاتا تھا جس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ دولت، طاقت اور زرخیزی دیتا ہے. لیکن اس کی قیمت کیا تھی؟ معصوم بچوں کی قربانی. جی، معصوم بچوں کی قربانی. اور پھر ماخوذ نے اس قدیم مطلب ہولناک رسم کو سیدھا آج کے ایپسٹین فائل سکینڈل کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ تو ایک بہت بڑی جست ہے میرے خیال میں. یہ جست بظاہر بڑی لگتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو نفسیاتی اور عملی طور پر دونوں کا محرک ایک ہی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، ایپسٹین فائلز میں دنیا کے طاقتور ترین اور امیر ترین لوگوں کے نام آئے. وہ لوگ جو بچوں کے انتہائی سنگین استحصال کے نیٹ ورک کا حصہ تھے. ہاں، بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مطلب دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، وہ ایسی درندگی پر کیوں تراتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. اس کی وجہ طاقت اور لامحدود جوانی کے حصول کی کبھی نہ ختم ہونے والی ہوس ہے. قدیم دور میں بچوں کو بھیٹ چڑھا کر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس سے ان کی مطلب زندگی اور طاقت میں اضافہ ہوگا. صحیح، وہ ایک رسمی قربانی تھی. اور آج کی اشرافیہ بھی اسی تاریک راستے پر چلتے ہوئے معصومیت کا استحصال کر کے خود کو قانون، اخلاقیات اور موت سے بالاتر سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. یہ تو انتہائی خوفناک حد تک مشابہت ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے
کیا واقعی ان رسومات یا ان مطلب خفیہ سوسائٹیز کے پاس کوئی مافوق الفطرت طاقت ہوتی ہے جو انہیں یہ سب مہیا کرتی ہے؟ یہ ایک کامن سوال ہے. یا یہ صرف طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے انسانوں کا اپنا وہم ہے جہاں وہ انسانیت کی ہر حد عبور کر جاتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہاں ان غریب اور عام لوگوں کے واقعات یاد آ رہے ہیں جن کا ذکر ماخذ میں ہوا. ہاں، وہ انڈیا کا براری کیس اور لاہور کا اچھرا کیس. بالکل. وہاں تو کوئی ایلیٹ کلاس نہیں تھی نا، بلکہ عام خاندانوں نے محض راتوں رات امیر ہونے یا لاٹری جیتنے کے چکر میں کسی عامل کے کہنے پر اپنے ہی خاندان کو ختم کر دیا. دیکھیں، ان دونوں طبقوں کے درمیان یہی وہ مشترکہ نفسیاتی خامی ہے جو انہیں ایک جیسا بنا دیتی ہے. کون سی خامی؟ شارٹ کٹ کی تلاش، چاہے وہ ارب پتی اشرافیہ ہو جسے دنیا پر کنٹرول چاہیے، یا ایک عام آدمی جسے راتوں رات لاٹری جیتنی ہو. دونوں اس محنت اور صبر کے راستے سے فرار اختیار کرتے ہیں جو قدرت کا اصل قانون ہے. اچھا، یعنی محنت سے بچنے کا شارٹ کٹ. ہاں، اور جب انسان شارٹ کٹ لیتا ہے تو وہ اپنا ذہنی اور جسمانی کنٹرول ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جو نفسیاتی ہیرا پھیری کے ماہر ہوتے ہیں. وہ مائنڈ کنٹرول کرنے والی اینٹیٹیز. بالکل. وہ نام نہاد طاقتیں انہیں اس نہج تک لے جاتی ہیں جہاں وہ قتل یا خودکشی جیسا قدم بھی مطلب ایک اعلیٰ مقصد کے وہم میں اٹھا لیتے ہیں. انہیں لگتا ہے وہ کچھ بڑا کر رہے ہیں. یعنی جو انسان اپنے اندر کی کمزوریوں کو قابو نہیں کر پاتا وہ کسی نہ کسی ایسے جال کا مطلب شکار ہو جاتا ہے. 100%. اب اگر اسی انسانی کمزوری اور طاقت کی ہوس کو عالمی سطح پر لاگو کیا جائے تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی سپر پاورز بھی تو اسی طاقت اور کنٹرول کی دوڑ میں شامل ہے نا. بالکل شامل ہے، اور اسی لیے ماخذ میں ستاروں کے علم کی بنیاد پر دنیا کے مستقبل اور خاص طور پر 2026 کے حوالے سے کافی تہلکہ خیز پیشگوئیاں کی گئی ہیں. ہاں، تو ذرا ان پیشگوئیوں پر بھی بات کرتے ہیں. یہ 2026 کا کیا چکر ہے؟ دیکھیں، ان پیشگوئیوں کی بنیاد دراصل بڑے پیمانے پر ہونے والی انرجی شفٹ اور ستاروں کے طویل مدتی چکروں پر رکھی گئی ہے. ماخذ کے مطابق دنیا کا طاقت کا توازن بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. اچھا، اور جھکاؤ کس طرف ہے؟ جھکاؤ واضح طور پر روس اور چین کی طرف ہے، اور 2026 کو ایک انتہائی ہنگامہ خیز اور مشکل سال قرار دیا گیا ہے. مشکل کس لحاظ سے؟ مطلب اس سال میں طیاروں کے حادثات میں اضافے، بڑے پیمانے پر قدرتی آفات اور ملکی سرحدوں پر شدید کشیدگی کے اشارے دیے گئے ہیں. یہ تو ایک طرف تباہی کا منظرنامہ لگ رہا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی رپورٹ میں پاکستان کے لیے کچھ مطلب حیران کن حد تک پازیٹیو پیشگوئیاں بھی شامل ہیں. ہاں، اور وہ بھی کافی تفصیل سے. دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان ایک عالمی سطح پر پیس میکر یعنی امن کروانے والے ملک کی حیثیت سے ابھرے گا اور مستقبل میں کسی بڑے سپر پاور پینل کا حصہ بن سکتا ہے. جی بالکل. حتیٰ کہ یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ معاشی سرمایہ کی جو سرمایہ کاری ہے اس کا رخ گلف ممالک کی بجائے پاکستان کی طرف کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں ترقی کے دروازے کھلنے والے ہیں. یہاں یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ ایک ہی وقت میں تباہی اور ترقی کی متوازی پیشگوئیاں ہو رہی ہیں. ہاں، یہ کافی عجیب سی بات ہے. دیکھیں، ستاروں کا علم دراصل وقت کی سائیکلز اور کائناتی پیٹرنز کا مطالعہ ہے. پاکستان کے لیے ان مثبت اشاروں کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ عالمی سطح پر جو نیا بلاک بن رہا ہے اس میں جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے پاکستان کی اہمیت بڑھنے والی ہے. صحیح. اور اگر ہم ذرا ملکی سیاست کی بات کریں تو انٹرویو کے مطابق موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے، جبکہ عمران خان کے سیاسی کیریئر کے لیے مطلب شدید مشکلات بتائی گئی ہیں. اور کچھ نئی چہروں کا بھی تو ذکر تھا نا؟ ہاں بالکل. اقرار الحسن یا جواد احمد، ان کے لیے بھی ماخوذ کے مطابق 2027 تک کوئی خاص کامیابی کی نوید نہیں ہے. صحیح. اور ہاں، یہاں ہم سامعین کے لیے واضح کرتے چلیں کہ ہم ان ذرائع میں دی گئی سیاسی پیشگوئیوں کو بس منوعن بیان کر رہے ہیں. ہم کسی کی نہ تو تائید کر رہے ہیں نہ ہی تردید. ہم صرف یہ جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ستاروں کے یہ پیٹرنز کس طرح بیان کیے جا رہے ہیں.
بالکل، ہم مکمل خیر جانبدار ہیں، اور ستاروں کے ان پیٹرنز میں ایک اور نظریہ بھی دیا گیا ہے جسے سن ایئر یعنی سورج کا سال کہا گیا ہے۔ ہاں، سن ایئر، یہ کن کے لیے اچھا ہے؟ اس میں خاص طور پر اسد اور عقرب یعنی لیو اور اسکارپین ستاروں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اس دور کو انتہائی سازگار اور کامیابیوں سے بھرپور بتایا گیا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں مجھے ایک بڑی بنیادی الجھن ہے۔ کیا؟ مطلب میں دنیا کو ایک شطرنج کی بساط کی طرح دیکھتا ہوں۔ اگر عالمی معیشت ستاروں کے گرد گھوم رہی ہے اور 2026 کے پیٹرنز پہلے سے طے ہیں، تو کیا ایک عام انسان، چاہے وہ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتا ہو، محض ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اس سارے علم نجوم کی تھیوری میں انسان کی اپنی محنت اور زمینی حقائق کا کیا مقام ہے پھر؟ کیا مہنگائی اور بے روزگاری کا علاج محض آسمان پر ستاروں کے پیٹرن بدلنے سے ہو جائے گا؟ اہم اور بنیادی سوال ہے۔ علم نجوم کی کوئی بھی درست تعبیر یہ نہیں کہتی کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ در حقیقت ستارے صرف ایک کائناتی موسم یا رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جیسے اگر موسم کی پیش گوئی ہے کہ آج آندھی آئے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا گھر لازمی گرے گا، صحیح۔ بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی کھڑکیاں دروازے مضبوط کرنے ہیں۔ پاکستان کا عالمی سطح پر اہم کردار بننا ایک موافق ہوا کی طرح ہے۔ ہاں، ایک اپارچونٹی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے زمینی حقائق کو تسلیم کر کے عملی محنت نہیں کریں گے تو وہ موافق ہوا یوں ہی گزر جائے گی اور مہنگائی وہیں کی وہیں رہے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں حالات کا سارا ملبہ کسی بیرونی قوت پر ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے، اور یہی نقطہ ہمیں اس گفتگو کے سب سے متنازع اور دلچسپ حصے کی طرف لاتا ہے۔ وہ جادو اور نفسیات والا حصہ۔ بالکل۔ سمرانہ شاہ نے بطور ایک ماہر نفسیات یہ تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ جن کیسز کو لوگ کالا جادو سمجھتے ہیں، ان میں سے 99% دراصل خالصتاً نفسیاتی مسائل ہیں یا پھر جسم میں وٹامنز کی شدید کمی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اصلی جادوگر تو ان کے بقول بمشکل 1 یا 2% ہوں گے۔ یہ بات واقعی ہمارے معاشرے کے کئی بنیادی عقائد پر سیدھی ضرب لگاتی ہے۔ ہاں، لوگ تو بہت مانتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ وٹامنز والی کیا سائنس ہے؟ سائنسی طور پر دیکھیں، جب انسان کے جسم میں وٹامن B12 یا وٹامن D کی انتہائی خطرناک حد تک کمی ہو جاتی ہے نا، تو دماغ کے جو نیورونز ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے انسان کی ذہنی کیفیت اس نہج پر پہنچ جاتی ہے جہاں اسے وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں یا وہ سائے نظر آتے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسے ہیلوسینیشنز کہتے ہیں۔ تو وہ سائے اور آوازیں کوئی جینیا چڑیل نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں، وہ اسے جنات یا آسیب سمجھ لیتا ہے، جبکہ اسے صرف مناسب خوراک اور طبی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا رکیے 1 منٹ، میں یہاں اختلاف کروں گا۔ کیا یہ نظریہ بہت زیادہ آسان اور سطحی نہیں لگ رہا؟ کیسے؟ ہمارے معاشرے میں صدیوں سے جادو ٹونے کے خوف کی ایک پوری تاریخ ہے۔ خاندانی دشمنیاں ہیں، نسل در نسل چلنے والے صدمے ہیں، اور گہرے ثقافتی عقائد موجود ہیں۔ تو کیا ہم واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جو رو رو کر اپنے اوپر جادو کا سایہ بتا رہی ہے، وہ محض اس لیے کر رہی ہے کہ اس نے ناشتے میں وائٹامن کی گولی نہیں کھائی؟ صحیح۔ یہ تو صدیوں کی انسانی سائیکی کو بہت سادہ کر کے پیش کرنا ہو گیا نا۔ یہ اختلاف آپ کا بہت بجا ہے۔ یقیناً بات صرف وٹامنز تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی اور نفسیاتی عوامل کا ایک پیچیدہ مرکب ہے۔ ہاں، وہی نا۔ وٹامنز کی کمی ایک حیاتیاتی پہلو ہے جو دماغ کو کمزور کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ثقافتی رویے شامل ہوتے ہیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا۔ وہ رویے کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، انسان کے لیے یہ ماننا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی اس کے اپنے خراب رویے کی وجہ سے ناکام ہوئی، یا اس کا کاروبار اس کی اپنی نااہلی سے ڈوبا۔ ہاں، کوئی بھی اپنی غلطی نہیں ماننا چاہتا۔ ایگزیکٹلی۔ اپنی ذات کی اس کڑوی حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے وہ اپنا سارا بوجھ کسی غیر مرئی طاقت یا کالے جادو پر ڈال دیتا ہے۔ اسکیپزم
یعنی فرار۔ بالکل، یہ وہ رویہ ہے جس میں انسان حقیقت کی تلخی سے بھاگ کر ایک ایسی دنیا میں پناہ لیتا ہے جہاں وہ خود کو ایک مظلوم سمجھ کر تسلی دے سکے۔ یعنی ایک طرح سے جادو کا تصور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی پردہ ہے، اور سورس میں اس بات کا بھی تو ذکر ہے کہ بہت سی خواتین اس بات پر ضد کرتی ہیں کہ انہیں کسی ماہر نفسیات کی نہیں بلکہ ایک عامل کی ضرورت ہے۔ ہاں، وہ سمجھتی ہیں کہ سائیکیٹرسٹ نہیں، جادوگر ان کا مسئلہ حل کرے گا۔ ہاں، جو جادو کے زور پر ان کی مرضی کی شادی کروا دے۔ یہ تو خود فریبی کی انتہا ہے نا، اور اس میں ہماری خاندانی پرورش کا بھی تو بہت بڑا کردار ہے میرے خیال میں۔ بالکل ہے۔ ہماری دادیاں نانیاں کیا کہتی تھیں؟ وہی کہ بچپنی سے ڈرایا جاتا ہے کہ مغرب کے وقت درخت کے نیچے مت جانا ورنہ کوئی سایہ چمٹ جائے گا۔ ہم تو باقاعدہ خوف گھول کر پلاتے اپنے بچوں کو۔ یہ مشہور مقولہ بھی تو ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ یہی خوف تو وہ بنیادی خام مال ہے جسے یہ جعلی عامل اور بابے استعمال کر کے اپنا کاروبار چمکاتے ہیں۔ انسان کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ وہ کائنات کی ہر غیر مرئی طاقت سے کمزور ہے، جبکہ یہ حقیقت تو اس کے الٹ ہے نا۔ بالکل، حقیقت یہ بتاتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اپنے ارادے اور اپنے لاشعور کی طاقت کے لحاظ سے وہ بہت مضبوط ہے۔ اگر اس کا ذہن پر اعتماد ہو اور وہ خود کو خوف کا شکار نہ ہونے دے تو اس کا اپنا دفاعی نظام اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کوئی معمولی منفی سوچ یا نام نہاد جادو اس پر اتنی آسانی سے حاوی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جن یا چڑیلیں انسان پر اتنی آسانی سے اثر نہیں کر سکتی۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم خود ڈر کر اپنے ذہن کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ 100% درست۔ یہ بات سن کر واقعتاً ایک حوصلہ سا ملتا ہے، لیکن اگر 99% جادو محض ہماری نفسیات، ہماری کمزوری اور صحت کے مسائل کا مجموعہ ہے، تو پھر ان تہمات اور عملی ٹوٹکوں کا کیا؟ کون سے ٹوٹکے؟ وہی جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں سچ مانتے ہیں۔ سورس نے تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے ان درجنوں طریقوں کا پردہ فاش کیا ہے جو صرف اور صرف ویوز اور پیسے بٹورنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہاں، وہ گیدڑ سنگھی والے۔ ہاں، ایسی سینکڑوں ویڈیوز مل جائیں گی جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ گیدڑ سنگھی پاس رکھنے سے قسمت بدل جائے گی، یا اونٹ کی ہڈی گھر میں دبانے سے جادو کٹ جائے گا۔ اور وہ پیسے مغرب کی سمت رکھنے والا دعویٰ۔ ہاں، کہ اس سے دولت کی بارش ہوگی۔ یہ سب تو تہمات ہیں نا۔ بالکل، ان چیزوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض انسانی نفسیات کی اس لالچ کا استحصال ہے جس کا ذکر ہم نے ایلیٹ کلاس کے حوالے سے بھی کیا تھا۔ وہی شارٹ کٹ کی تلاش۔ جی، لیکن ایک منٹ، اسی انٹرویو میں خود سمرانہ شاہ نے بھی تو کچھ روزمرہ کے عملی حل بتائے ہیں نا؟ ہاں، مثبت طریقوں کی بات کی تھی انہوں نے۔ مثلاً انہوں نے اچھی خوشبو لگانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اس کا تعلق وینس یعنی دولت کو راغب کرنے والے ستارے سے ہے، اور انہوں نے ویزا لگوانے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بدھ کے دن پرندوں کو دانہ ڈالنے اور میاں بیوی کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے پانی پر سورہ قریش پڑھ کر پلانے کی بات کی ہے۔ صحیح۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر گیدڑ سنگھی دھوکہ ہے تو یہ پرندوں کو دانہ ڈالنے والے ٹوٹکے کام کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے نا، اسے سمجھنا لازمی ہے۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ پرندوں کو دانہ ڈالنا، خوشبو لگانا یا صدقہ دینا، یہ وہ افعال ہیں جو آپ کے اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی لاتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے جاندار کو خوراک دیتے ہیں تو آپ کا دماغ خوشی اور سکون کے ہارمونز خارج کرتا ہے۔ یعنی ایک انٹرنل پروسیس ہے۔ بالکل، آپ کے اندر سے مایوسی ختم ہوتی ہے اور ایک مثبت توانائی یا لہر پیدا ہوتی ہے جو آپ کے فیصلوں اور حالات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسے ہم اپنے ارادے کی طاقت سے یعنی مینیفیسٹیشن سے حالات کو بدلنا کہتے ہیں۔ اچھا، اور وہ جو پانی پر سورہ قریش پڑھنے والی بات تھی؟ پانی پر پڑھنے کی صورت میں بھی آپ اپنی نیت، اپنے یقین اور توجہ کو اس پانی میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اور پانی کی تو یہ سائنسی خاصیت ہے نا کہ وہ ارد گرد کی توانائی کو جذب کرتا ہے۔ زبردست۔ اور نظر بد کے حوالے سے وہ جو علاج ماخذ میں بتایا گیا وہ تو مجھے ایک الگ ہی نفسیاتی حربہ لگا۔ کون سا والا؟ جس میں کہا گیا ہے کہ گھر آئے مہمانوں کو پانی ضرور پلائیں، اور جب وہ رخصت ہو رہے ہوں تو ان کے پیچھے تھوڑا سا نمک پھینک دیں، اور گھر سے نکلتے وقت 2-3 لونگ اپنے پاس رکھیں۔
یہ نمک پھینکنے والا طریقہ. جی، یہ نمک پھینکنے والی بات کسی حد تک عجیب محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر میں اس پر غور کروں تو یہ کم و بیش ایسا ہی ہے جیسے مطلب انسان کسی بہت تناؤ بھرے اجلاس کے بعد گہری سانس لے کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. کیا خوبصورت تشبیہ دیا آپ نے. ہے نا؟ مطلب یہ جسمانی عمل دراصل دماغ کو ایک سگنل بھیجتا ہے کہ اب منفی کیفیت ختم ہو چکی ہے، وائرس ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور اب ماحول صاف ہے. یہ ایک انتہائی شاندار تجزیہ ہے آپ کا. دیکھیں، نمک کا استعمال صدیوں سے مختلف ثقافتوں میں تطہیر یا صفائی کے لیے ہوتا آیا ہے. ہاں، اینٹی بیکٹیریل بھی ہوتا ہے نا. بالکل. جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو نمک بذات خود کوئی جادوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ آپ کا یہ عمل آپ کے ذہن کو ایک سگنل دیتا ہے کہ صفائی ہو گئی ہے اور اب ماحول محفوظ ہے. تو یہ بیسکلی ایک نفسیاتی ریسیٹ کا بٹن ہے. ایگزیکٹلی، نفسیاتی ریسیٹ کا بٹن. جب انسان کا لاشعور یہ مان لیتا ہے کہ وہ محفوظ ہے تو اس پر کوئی بیرونی دباؤ یا نظر بد اثر نہیں کر پاتی. واہ. اور اس ذہنی مضبوطی کی سب سے عملی اور زندہ مثال تو ہمیں انٹرویو کے اختتام پر ملتی ہے نا. ہاں، وہ ان کی والدہ کا جو ذکر تھا. بالکل. سمرانہ شاہ نے اپنی والدہ کی شخصیت کا ذکر کیا، جنہوں نے اکیلے اپنی 5 بیٹیوں کو پالا. ان کی والدہ ایک انتہائی غیر جذباتی مگر چٹان جیسی مضبوط خاتون تھی. ہاں، اور وہ واقعہ جو ماخذ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ والدہ کے انتقال کے بعد کا. جی، کہ والدہ کے انتقال کے بعد وہ رات گئے اکیلی بغیر کسی ڈر کے قبرستان میں ان کی قبر پر جایا کرتی تھیں، اور انہیں وہاں نہ کوئی خوف محسوس ہوا، نہ کسی چڑیل کا سایہ نظر آیا، اور نہ ہی کوئی ہیلوسینیشن ہوئی. دیکھیں، یہ واقعہ ہماری آج کی پوری گفتگو کو ایک نقطے پر سمیٹ دیتا ہے. قبرستان، اندھیرا اور تنہائی، یہ وہ تمام عناصر ہیں جو کسی بھی کمزور ذہن والے انسان کو پاگل کر سکتے ہیں. ہاں، کوئی بھی عام بندہ تو ڈر کے مارے مر جائے. لیکن جب آپ کے اندر خوف نہیں ہوتا، جب آپ کو اپنی سچائی پر مکمل یقین ہوتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی بظاہر پراسرار یا خوفناک جگہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکتی. ان کی وہ طاقت کسی جادوئی تعویذ سے نہیں آئی تھی. تو پھر کہاں سے آئی تھی؟ وہ اس مضبوط حقیقت پسندی سے آئی تھی جو انہوں نے اپنی والدہ سے سیکھی تھی. اور وہ حقیقت پسندی اتنی پختہ ہے کہ انہیں اپنی خامیوں کو ماننے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. مجھے ان کا وہ واقعہ بہت مزے کا لگا. کون سا؟ وہ شاپنگ مال والا؟ ہاں، انہوں نے بڑے مزے سے یہ اعتراف کیا کہ جب وہ شوبز میں نئی آئی تھیں تو شہرت کا دکھاوا کرنے کے لیے وہ اپنی دوستوں کو پیسے دے کر شاپنگ مالز میں بھیجا کرتی تھیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے انہیں پہچاننے کا ناٹک کریں. ہاں، یہ بہت ہی دلچسپ اور زمین سے جڑی ہوئی بات تھی. بالکل. یہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے اندر کی ان چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو خود قبول کر لے، اسے دنیا کو دکھانے کے لیے کسی نقلی روحانی دعوے یا اسرار کا سہارا نہیں لینا پڑتا. یہی تو خود شناسی ہے اور یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کا تجزیہ کریں نا، خواہ وہ لاہور کی مائنڈ کنٹرول کرنے والی ایلیٹ پارٹی ہو، عالمی سیاست میں ستاروں کی چال ہو، یا پھر کالا جادو اور ٹوٹکے ہوں، ایک بات بالکل واضح ہے: وہ طاقتیں جو ہمیں کنٹرول کرنا چاہتی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے اندر موجود ڈر، عدم تحفظ اور اس شارٹ کٹ کی تلاش کو استعمال کرتی ہیں. حقیقی طاقت آسمانوں میں یا کسی پراسرار میوزک میں نہیں ہے، بلکہ اپنے حقائق کا سامنا کرنے کی ہمت میں ہے. ایگزیکٹلی. خوف سے آزادی میں ہے. تو سامعین، آج کے اس تفصیلی جائزے کا سفر واقعی دماغ کے کئی بند دروازے کھولنے والا تھا. ہم نے مل کر دیکھا کہ کیسے صدیوں پرانی شیطانی رسومات آج بھی نئے چہروں کے ساتھ ایلیٹ کلاس کی پارٹیوں میں موجود ہیں، اور ستاروں کے عالمی اثرات کے بارے میں بھی جانا. ہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ سیکھا کہ کیسے ہمارے اپنے دماغ کا وہم ہمیں دوسروں کے اشاروں پر نچا سکتا ہے. ہم اس جائزے کے اختتام پر ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں. جی، اگر ہمارا انسانی ذہن اتنا ہی حساس ہے کہ محض ایک خاص قسم کا میوزک یا بچپن میں سنائی گئی کوئی ڈراؤنی کہانی یا کسی جعلی پیر کا خوف اسے عمر بھر کے لیے کسی نامعلوم طاقت کا غلام بنا سکتا ہے، تو یہ بات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. کس بارے میں؟ کہ شاید اس دنیا کا سب سے بڑا جادو یا سب سے بڑی بیماری کوئی بیرونی طاقت ہے ہی نہیں،
شاید سب سے بڑی کمزوری خود ہمارا اپنا وہم، ہمارا اپنا غیر ضروری خوف اور دوسروں کی بنائی ہوئی حقیقت کے سامنے اتنی جلدی ہتھیار ڈال دینے کی عادت ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ تو ذرا سوچئے گا ضرور کہ کیا انسان لاشعوری طور پر خود ہی اپنے ذہن کے قید خانے کی چابی ان پر اسرار دعوے داروں کے حوالے تو نہیں کر رہا؟ امید ہے آج کی گفتگو آپ کے لیے اتنی ہی دلچسپ رہی ہوگی جتنی ہمارے لیے۔ ملتے ہیں اگلے تفصیلی جائزے میں۔ کیا لاہور کی ایک پرائیویٹ پارٹی میں واقعی مائنڈ کنٹرولنگ میوزک کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، یا یہ محض ہماری معاشرتی محرومیوں اور امیر ترین طبقے کے لائف سٹائل کو دیکھ کر پیدا ہونے والا ایک نیا نفسیاتی وہم ہے؟ جی بالکل، اور اسی سوال پر آج ہم بات کریں گے۔ اس مکالمے میں خوش آمدید، جسے ہم دی ڈیبیٹ کہتے ہیں، جہاں ہم حقائق اور شواہد کی روشنی میں مختلف زاویوں سے پیچیدہ معاملات کی تہہ تک جاتے ہیں۔ آج ہم ماہر نفسیات اور نجوم سمرانہ شاہ کے ان تہلکہ خیز انکشافات کا تجزیہ کر رہے ہیں جن میں انہوں نے لاہور میں ایلیومیناٹی کی خفیہ پارٹیز اور مائنڈ کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے، اور ساتھ ہی اشرافیہ کے ان تاریک نیٹ ورکس کا ذکر بھی کیا ہے جو مبینہ طور پر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اس مباحثے میں میرا موقف یہ ہے کہ یہ تمام پراسرار کہانیاں دراصل طبقاتی عدم مساوات اور ہماری نفسیاتی الجھنوں کا نتیجہ ہیں۔ لوگ اپنی ناکامیوں کا ملبہ اندیکھی قوتوں پر ڈالتے ہیں، جبکہ میری ساتھی کا ماننا ہے کہ یہ معاملات محض وہم نہیں بلکہ ایک ٹھوس شیطانی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ جی، میں اس بحث کو محض ایک نفسیاتی استعارہ ماننے سے مکمل انکار کرتی ہوں۔ سمرانہ شاہ کے پیش کردہ تفصیلات اور شواہد، چاہے وہ لاہور کی پارٹیز کے ہوں یا عالمی سطح پر ایپسٹین فائلز کے، وہ ایک بہت ہی منظم، خوفناک اور باقاعدہ فنڈڈ گلوبل کلچر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اچھا؟ جی، اور اس کلچر کی جڑیں اب ہمارے معاشرے میں بھی بہت گہری ہو چکی ہیں۔ یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اپنے موقف کی بنیاد سمرانہ شاہ کے اپنے ہی ایک بہت بڑے اعتراف پر رکھتا ہوں۔ وہ خود کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں جادو، آسیب یا نظر بد کے 99% کیسز دراصل نفسیاتی مسائل یا جسم میں وائٹامنز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں۔ صحیح، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی انسانی رویہ ہے نا۔ ہم اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری خود نہیں لینا چاہتے۔ ایک شخص محنت نہیں کرتا، کامیاب نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے بھائی مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یہ ایک بلیمنگ گیم ہے۔ لیکن ہم اسے صرف بلیمنگ گیم تک محدود نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ، بس میری بات سنیں۔ اب اسی مائنڈ سیٹ کو تھوڑا بڑے سکیل پر دیکھیں۔ جب ہم اشرافیہ کی حد سے زیادہ پرتہیش، الکحل اور ڈرگ سے بھری پارٹیز کی کہانیاں سنتے ہیں تو عام آدمی اس لائف سٹائل کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے وہ اس بیرا روی کو ایلیومیناٹی یا شیطانی پوجا کا نام دے دیتا ہے تاکہ اس شدید طبقاتی فرق کو ہضم کر سکے۔ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ لوگ بلیمنگ گیم کھیلتے ہیں، لیکن اگر ہم سمرانہ کی دی گئی مخصوص تفصیلات پر غور کریں تو یہ صرف چند ناکام لوگوں کا وہم نہیں رہتا۔ ماخذ میں ایک بہت ہی الارمنگ فیکٹ موجود ہے۔ کون سا فیکٹ؟ پاکستان میں فیس بک اور انسٹاگرام پر ایلومیناٹی کے نام سے بنے پیجز کے 8 ملین 80 لاکھ فالوورز ہیں، اور اس میں ملک کے نامور سیاستدانوں سے لے کر شوبز کے ستارے تک مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ 8 ملین فالوز ہونا کوئی کرائم تو نہیں ہے؟ لوگ کیوریوسٹی میں بھی فالو کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ لاہور کی اس مخصوص برتھ ڈے پارٹی کی مثال لیں۔ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کوئی عام کلبنگ یا بیرا روی نہیں تھی۔ کاسٹیومز میں شارٹس، سنیکرز اور سنگوں والے کلپس پہنے گئے تھے جن سے عجیب روشنیاں نکل رہی تھیں، اور سب سے اہم بات، وہ ڈی جے جو ایسا مخصوص میوزک پلے کر رہا تھا جس نے شرکا کو مکمل طور پر کیپچر کر لیا تھا۔ کیپچر کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ لوگ ایک ٹرانس یا زون آؤٹ کی کیفیت میں تھے۔ سمرانہ کے مطابق یہ ڈی جے ان کے ذہنوں کو اس حد تک کنٹرول کر چکا تھا کہ اگر وہ انہیں کسی کو قتل کرنے کا حکم دیں تو وہ کر گزریں۔ یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ ٹیلی پیتھی اور ساؤنڈ فریکوینسیز کا باقاعدہ استعمال ہے۔ ایک سیکنڈ، میں یہاں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا، اور شاید جو ہمیں سن رہا ہے وہ بھی اس وقت یہی سوچ رہا ہوگا۔ میوزک بج رہا ہے اور لوگ ٹرانس میں چلے گئے ہیں اور اچانک وہ کسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیا یہ کچھ زیادہ فکشنل نہیں لگ رہا؟
بظاہر لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی سائنس کو دیکھیں، نہیں دیکھیں، جب ہم ٹرانس یا زون آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی کالا جادو نہیں ہے۔ ڈرگز کی زیادتی، الکوہول اور الیکٹرانک ڈانس میوزک کی تیز بیس قدرتی طور پر انسان کے سینسری اوورلوڈ کا باعث بنتی ہے۔ اسے مائنڈ کنٹرول کا نام دینا مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ صرف تیز بیس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس کے پیچھے کار فرما میکانزم کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم ساؤنڈ ویوز کے ذریعے مائنڈ کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو یہ باقاعدہ سائنس ہے۔ مخصوص بائنرل بیٹس یا لو فریکوینسی ساؤنڈ ویوز کو اگر ایک خاص پیٹرن میں پلے کیا جائے نا، تو وہ انسانی دماغ کی آلفا اور تھیٹا ویوز کے ساتھ سنک ہو جاتی ہیں۔ ہاں، برین ویو انٹرینمنٹ۔ ایگزیکٹلی، برین ویو انٹرینمنٹ۔ جب دماغ ان فریکوینسیز پر آ جاتا ہے تو انسان کے دماغ کا وہ حصہ جو کرٹیکل تھنکنگ کرتا ہے وہ بائی پاس ہو جاتا ہے۔ انسان ایک انتہائی سجیسٹیبل سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، بالکل ہپنوسس کی طرح۔ یہ اشرافیہ کی پارٹیوں میں محض تفریح کے لیے نہیں ہو رہا، یہ ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ آپ نے فریکوینسیز کی جو سائنسی توجیہ پیش کی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے ایک مختلف اینگل پیش کرنے دیں۔ آپ نے ان پارٹیوں میں سینگوں والے کلپس، عجیب کاسٹیومز اور روشنیوں کا ذکر کیا۔ یہ سب سن کر مجھے ایک کلاسک تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ پرانے وقتوں میں ہماری دادیاں اور نانیاں بچوں کو مغرب کے وقت گھر سے باہر نکلنے یا درختوں کے پاس جانے سے سختی سے منع کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ بال کھول کر خوشبو لگا کر باہر مت جاؤ، وہاں جن ہیں، چڑیلے ہیں۔ جی، ڈرانے کے لیے کہتی تھیں۔ بالکل۔ اب کیا واقعی مغرب کے وقت درختوں پر جن آ جاتے تھے؟ نہیں، دراصل شام کے وقت اندھیرا ہو رہا ہوتا تھا، کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کا خطرہ ہوتا تھا، اور بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک سپر نیچرل کہانی گھڑ لی گئی تھی تاکہ انہیں ڈرا کر کنٹرول کیا جا سکے۔ تو آپ اسے آج کے کلچر سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح آج جب مڈل کلاس لوگ اشرافیہ کی انتہائی پرتعیش اور مغربی طرز کی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں، جہاں عجیب و غریب فیشن، ڈرگز اور کلب کلچر کی انتہا ہوتی ہے، تو وہ اسے سمپلی ہضم نہیں کر پاتے اور اسے ایلومیناٹی یا شیطانی طاقتوں کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ سماجی عدم مساوات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہماری ماڈرن دور کی جنوں اور چڑیلوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ اسے کلبنگ کلچر اور ماڈرن کہانیاں کہہ کر سمپلیفائی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس پیٹرن کو عالمی سطح پر دیکھیں تو ماخذ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کی کڑیاں سیدھی ایپسٹین کے جزیرے اور قدیم شیطانی رسومات سے جا ملتی ہیں۔ ایپسٹین کا معاملہ تو ٹوٹلی مختلف ہے، وہ تو کرائم تھا۔ یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، سمرانہ نے اس کا براہ راست تعلق قدیم یہودیت میں بال دیوتا کو بچوں کی قربانی دینے سے جوڑا ہے۔ ذرا اس کے میکینزم پر غور کریں۔ قدیم زمانے میں شہرت، دولت اور جوان رہنے کے لیے بال دیوتا کی بھٹیوں میں بچوں کی بلی دی جاتی تھی۔ واہ، مطلب یہ تو بہت ایکسٹریم کلیم ہے۔ آج وہی فلسفہ ایپسٹین کے نیٹ ورک میں نظر آتا ہے۔ بچوں کو ٹارچر کرنا، ان کا استحصال کرنا، یہ محض امیروں کی عیاشی نہیں تھی، یہ باقاعدہ ایک عالمی شیطانی نیٹ ورک کا تسلسل ہے جہاں طاقت کے حصول کے لیے مخصوص رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ آپ اسے محض کلبنگ کلچر کا شوق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک منٹ، میں ہرگز بچوں کے استحصال کو رد نہیں کر رہا، وہ ایک انتہائی بھیانک اور ٹھوس حقیقت ہے، لیکن میری کنفیوژن اس پوائنٹ پہ ہے کہ بال دیوتا اور ایپسٹین کا آپس میں ڈائلیکٹ روحانی کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ یہ چھلانگ بہت بڑی ہے۔ کیسے بڑی ہے؟ علامات تو وہی ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے طاقتور ترین لوگ واقعی کسی مافوق الفطرت دیوتا سے طاقت لینے کے لیے یہ سب کر رہے تھے، جبکہ سمرونا کے اپنے بیانات میں ایک انتہائی زمینی اور سیاسی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ماخذ میں وہ خود انکشاف کرتی ہیں کہ جب ایپسٹین فائلز میں بڑے بڑے نام سامنے آنے لگے تو لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے فوراً جنگیں چھیڑ دی گئیں۔ جی، جنگوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، کیا کسی جہنمی دیوتا کو بچانے کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں؟ نہیں، یہ بلیک میلنگ اور زمینی طاقت کا کھیل ہے۔ ایپسٹین کا جزیرہ دراصل دنیا کے طاقتور سیاستدانوں اور سی ای اوز کو بلیک میل کرنے کا پروجیکٹ تھا۔ جب وہ ایکسپوز ہونے لگا تو ان لوگوں نے میڈیا بیانیے اور جنگوں کا سہارا لیا۔ یہ پیور پالیٹکس ہے، اس میں شیطانی دیوتاؤں کا دخل کہاں سے آ گیا؟ یہ دلیل بہت سٹرونگ ہے کہ پولیٹیکل کرپشن اور جنگوں کو بطور کور اپ استعمال کیا گیا، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ان طاقتور افراد کے نظریات کی بنیاد کیا ہے۔
اگر یہ محض بلیک میلنگ اور زمینی طاقت کا کھیل تھا تو وہ اتنی شدت سے ان قدیم اور تاریک رسومات اور سمبلز کو کیوں زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ سمبلز تو لوگ ویسے بھی فیشن کے طور پر یوز کر لیتے ہیں. نہیں، اگر آپ کا مقصد صرف کسی سیاستدان کو بلیک میل کرنا ہے تو اس کے لیے مخصوص شیطانی علامات، مخصوص نمبرز جیسے 666 یا عجیب و غریب قربانی کے سیٹ اپ کی کیا ضرورت ہے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ علامات اتنی اہم ہیں کہ کراچی میں بھی باقاعدہ اس بال دیوتا کا پتلا بنایا گیا جس پر احتجاج بھی ہوا. یہ علامات ان کے عقیدے اور انرجی ہارویسٹنگ کا حصہ ہیں. چلیں تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ وہ لوگ ان ڈارک انرجیز پر یقین رکھتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ان انرجیز کا کوئی عملی وجود ہے یا یہ صرف ان کا وہم ہے؟ میں بحث کا رخ سمرانہ کی بتائی گئی کچھ روزمرہ کی عملی تدابیر کی طرف موڑنا چاہوں گا. جی بتائیے. آپ ایلومینائٹی کے بڑے اسکیل سے ذرا عام آدمی کی طرف آئیں. سمرانہ کہتی ہیں کہ ستارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو محنت کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کچھ تدابیر بتاتی ہیں. مثلاً اگر ویزا نہیں لگ رہا تو بدھ کے دن کبوتر کے جوڑے کو دانہ ڈالیں، یا نظر بد سے بچنے کے لیے خوشبو کا استعمال کریں جو وینس کو متوجہ کرتی ہے. بالکل، یا مہمانوں کے جانے کے بعد ان کے پیچھے نمک پھینک دیں. اب میں اس کا میکینزم سمجھاتا ہوں. یہ سب خالصتاً سائیکولوجیکل پلاسیبو ایفیکٹ ہے. جب کوئی شخص بدھ کو کبوتروں کو دانہ ڈالتا ہے تو وہ اپنے لاشعور کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک عملی قدم اٹھا لیا ہے. صحیح، اس کی انگزائٹی کم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی، اس کی انگزائٹی کم ہوتی ہے. اسی طرح جب کوئی شخص خوشبو لگاتا ہے تو اس میں سیلف کانفیڈنس آتا ہے. ایک پر اعتماد شخص جب انٹرویو دے گا یا ڈیل کرے گا تو اس کے لیے کامیابی کے مواقع بڑھ جائیں گے. 2026 کو سورج کا سال قرار دے کے یہ کہنا کہ صبح جلدی اٹھیں تو انرجی ملے گی. بھائی، جو انسان صبح جلدی اٹھے گا اس کا دن ویسے ہی پروڈکٹیو گزرے گا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سائیکالوجی ہے؟ ہاں، یہ سب انسانی ارادے کی طاقت ہے، کوئی جادو یا سپر نیچرل مداخلت. مجھے آپ کا یہ پلاسیبو والا اینگل بہت پسند آیا. یہ واقعی بہت لاجیکل ساؤنڈ کرتا ہے. لیکن کیا ہم اسے ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اب جو ہمیں سن رہا ہے وہ سوچے گا کہ چلو خوشبو لگانے سے تو کانفیڈنس آ گیا، لیکن سمرانہ کی بتائی گئی کچھ تدابیر تو براہ راست فزکس اور سائیکالوجی کے قانونوں کو چیلنج کرتی ہیں. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر میاں بیوی کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ پانی پر سورت قریش پڑھ کر شوہر کو پلا دیں، اور وہ بڑی صراحت سے کہتی ہیں کہ اگر شوہر سامنے نہ ہو تو اس کی تصویر پر دم کر دیں، یا اگر وہ چڑھتا ہے تو خاموشی سے اسے بتائے بغیر پانی پر دم کر کے پلا دیں. ہاں، یہ پوائنٹ انہوں نے مینشن کیا تھا. اب ذرا مجھے بتائیں، اگر شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے دم کیا و پانی پیا ہے تو اس میں پلسیبو ایفیکٹ کہاں سے آیا؟ اس کی سائیکالوجی کیسے بدل گئی؟ اس کا کانفیڈنس کیسے بڑھ گیا؟ یہ ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر پینے والے کو پتہ ہی نہیں تو پلاسیبو کیسے کام کرے گا؟ لیکن اس کی نفسیاتی طے اس سے بھی زیادہ گہری ہے. دیکھیں، جس شخص نے یعنی بیوی نے وہ پانی پڑھ کے پلایا ہے اس کے رویے میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. بیوی کے رویے میں؟ جی ہاں، بیوی کے اندر ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اب میں نے اپنا روحانی عمل کر لیا ہے، اب حالات بہتر ہوں گے. جب وہ اس پازیٹیوٹی کے ساتھ شوہر سے پیش آتی ہے تو اس کا بدلا ہوا نرم رویہ شوہر کے رویے کو بھی نرم کر دیتا ہے. یہ ہیومن ڈائنامکس کا ایک بہت خوبصورت رقص ہے جسے ہم جادو سمجھ لیتے ہیں. I don't buy that. معاف کیجیے گا، لیکن آپ ہر چیز کو نفسیات کے ایک چھوٹی سے ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمرانہ باقاعدہ نمبرز کی وائبریشنز کی بات کرتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ 8 ہندسے والا فون نمبر یا گھر کا نمبر کس طرح فزیکل رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. لیکن اس کی سائنسی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد انرجی ہے. پانی کا مالیکولر سٹرکچر انسانی نیت اور آواز کی فریکوینسی سے بدلتا ہے. یہ بات اب مختلف تحقیقات میں سامنے آ رہی ہے. جب آپ پانی پر مخصوص آیات دم کرتے ہیں تو آپ دراصل اس میں ایک خاص انرجی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں جو شوہر کی باڈی میں جا کر اس کی انرجی کو بدلتی ہے. یہ تھوڑا پیرا سائیکالوجی کی طرف جا رہا ہے. ماہر خود اس بات پر مکمل یقین رکھتی ہیں کہ اندیکھی قوتیں اور فریکوینسیز انسانی معاملات پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہیں. اگر پانی کے دم میں انرجی کام کر سکتی ہے تو ظاہر ہے ایلومیناٹی کے اس ڈی جے کی فریکوینسیز اور بال دیوتا کی رسومات میں موجود تاریک انرجی بھی اتنی ہی حقیقت رکھتی ہے. ہم اسے محض نفسیات کہہ کر ڈسمس نہیں کر سکتے.
آپ کا ایک کنیکشن بنانا کہ اگر پازیٹیو انرجی کام کرتی ہے تو ڈارک انرجی بھی ایک باقاعدہ سسٹم کے طور پر موجود ہے، یہ بہت سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم اس مکالمے کے اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سائنس، نفسیات اور مافوق الفطرت چیزوں کی سرحدیں آپس میں بلر ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، یہ باؤنڈریز اتنی کلیئر نہیں ہیں۔ لیکن میں پھر بھی اس بات پر قائم ہوں گا کہ بنیادی مسئلہ خوف ہے۔ ہم بحیثیت انسان اپنے اندرونی خوف سے لڑ رہے ہیں۔ ایلیومیناٹی کے بیانیے دراصل اسی خوف سے نمٹنے کا ایک میکانزم ہے۔ ہم یہ تسلیم کرنے سے ڈرتے ہیں کہ چند طاقتور انسان ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، لہٰذا ہم انہیں ایک مافوق الفطرت جواز دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم شیطان سے ہارے ہوئے ہیں، کسی انسان سے نہیں۔ آپ حقائق کو جتنا بھی نفسیاتی غلاف پہنا لیں، گراؤنڈ ریالٹی نہیں بدلتی۔ فیس بک پر 8 ملین فالوورز، لاہور کی پارٹی میں ڈی جے کے ذریعے ذہنوں کو کنٹرول کرنا، ایپسٹین فائلز اور قدیم تاریک رسومات کا تسلسل، یہ سب بتاتا ہے کہ خطرہ محض ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہے، ہم ایک ٹھوس اور منظم تاریک دنیا کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس تمام گہری گفتگو کے بعد اگر میں ہم دونوں کے دلائل کو سامنے رکھوں تو ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پر ہم پوری طرح متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں خواص اور عوام کے درمیان موجود طبقاتی عدم مساوات اور انسانوں کی نفسیاتی کمزوریوں کا بے دردی سے استحصال ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، استحصال کی اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ اشرافیہ اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے کر رہی ہو یا واقعی کوئی پراسرار گلوبل نیٹ ورک ہمیں کنٹرول کر رہا ہو، یہ جبر اپنی جگہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ اور اصل سوال بس یہ رہ جاتا ہے کہ ان ڈوروں کو پیچھے بیٹھ کر ہلا کون رہا ہے؟ کیا یہ محض ہمارے اپنے ذہن کے سائے ہیں یا ان کے پیچھے واقعی کوئی طاقتور اور بھیانک وجود کھڑا ہے؟ اور یہی ہمارے اس شو کا مقصد ہے کہ ہم آپ کو سوچنے کے نئے زاویے دیں۔ ہم اپنے لسنرز کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس پیچیدہ موضوع پر خود غور کریں، ان شواہد کا جائزہ لیں اور فیصلہ کریں کہ سچائی کا پلڑا کس طرف بھاری ہے۔ کیا یہ سب ہماری نفسیاتی کمزوریوں کا عکس ہے یا ہم واقعی کسی تاریک نیٹ ورک کے گھیرے میں ہیں؟ سوچنا آپ کا کام ہے۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے مکالمے میں۔